नाज़रीन, आज से एक हफ्ता पहले हमने आपके साथ शेयर किया था कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में एक ऐसा तूफान आ रहा है जो कोई नहीं संभाल सकेगा। और इस वक्त नाज़रीन खबर यह है कि वो तूफान आ चुका है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में आज़ादी फ़लस्तीन की मुहिम बेकाबू हो चुकी है। वहाँ पर जो तहरीक उठी है वो तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और नाज़रीन, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में चलने वाली इस मुहिम, इस तहरीक के इतने बड़े इम्पैक्ट्स हैं कि सुन्नी एम्पायर इस वक्त गिर रहा है। मैं बड़े वसूख के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ और बहुत फतह की खबर ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सुन्नी एम्पायर इज़ फॉलिंग। गज़ा के जो मासूम और निहत्ते लोग हैं उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो रंग ले आई हैं। और बंदूक की एक गोली चलाए बगैर भी इस वक्त दुनिया में जो ये ज़ायनिस्ट एम्पायर कायम की गई थी वो उसकी ईंट से ईंट इस वक्त बजाई जा रही है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में आज़ादी फ़लस्तीन की मुहिम जो है वो इस वक्त पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। वो इस वक्त किसी से संभाली नहीं जा रही। हालत नाज़रीन ये हो गई है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अमेरिकी तलबा इस तरह से निकल आए हैं कि फ़ौज भेजना पड़ गई है। जी हाँ नाज़रीन, फ़ौज भेजना पड़ गई है तुलबा को रोकने के लिए, जो वहां पर नारे ये लगा रहे हैं कि इसराइल इज टेररिस्ट। मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी बड़ी ये खबरें, इतना बड़ा इंपैक्ट आप सोच में, आप इमेजिन भी नाज़रीन नहीं कर सकते जो इंपैक्ट इस वक्त वहां पर यह तहरीक शुरू, यानी एक यूनिवर्सिटी से चलने वाला ये मामला जहां से शुरू हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, उसके बाद अब ये फैलता 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 पूरे मुल्क के अंदर फैल चुका है। और ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि वहां से फैलता हुआ यूरोप तक पहुंच चुका है, यूरोप की यूनिवर्सिटीज तक। और यूरोप में नाज़रीन एक कितना बड़ा वाकया हो गया है एक अमेरिकी हाई ऑफिशियल के साथ कि थरथली पड़ गई अमेरिका के अंदर कि ये बाइडन कौन सी पॉलिसी लेकर चल रहा है कि ये हमारी अब मतलब हम अवाम के दरमियान जाने के काबिल नहीं। और अवाम तो दूर की बात रह गई, यूनिवर्सिटीज में जाने के काबिल नहीं। यानी फर्क होता है। देखें, आप एक पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, दैट इज समथिंग एल्स। आप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और मगरब की यूनिवर्सिटीज में जहां पर सबसे सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे, बहुत मतलब जबरदस्त तुलबा जहां पर होते हैं, उसमें यह हालत हो गई है। अब वाकया नाज़रीन ये हुआ है कि जो अमेरिकी कांग्रेस की साबका स्पीकर हैं, अभी वो अपने ओहदे से हटी हैं, नैन्सी पेलोसी, वो अभी जनाब गई हुई थी यूनिवर्सिटी के अंदर यूरोप की, वहां पर उन पर अटैक हुआ और उनको वहां से लीव करना पड़ गया। इतना बड़ा ये तूफान जो आ रहा था सुनामी में बदल चुका है कि वो ना अपनी यूनिवर्सिटी, बाइडन वो एक इनविटेशन के ऊपर था यूनिवर्सिटी के, उसको रद्द करना पड़ गया है, वहां पर जाना उसका मुहाल हो चुका है। ये इस वक्त जो है वो हालत हो गई है। तो ये बहुत बड़ी ये तफसीलात इस वक्त आ रही हैं। यकीन मानिए ये वो चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट ही नहीं की गई थी। ये सुन्नी एम्पायर अब पूरी तरह से गर्क हो रहा है। ये बड़ी स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे जो रिवायती मीडिया नहीं दिखा रहा। रिवायती मीडिया को तो पता ही नहीं है कि दुनिया किस तरह से बदल रही है और किस तरह से ये जो फ़लस्तीन की गज़ा की जंग है वो दुनिया में क्या इनकलाब लेकर आ रही, क्या तब्दीलियाँ लेकर आ रही है। तो देखें, अमेरिका की जो सारे मामला चल रहे हैं, अमेरिका से अब ये तहरीक यूरोप के अंदर किस तरह पहुंच चुकी है, ये इस वीडियो में ख़ास हम आपके सामने शेयर करेंगे। क्योंकि देखें, एक जो लाइफ लाइन है इसराइल की वो अमेरिका है। तो अमेरिकी अवाम क्या सोच रहे हैं, वहां पर एक लावा किस तरह से उठ रहा है जिसके सामने बाइडन इंतजामिया घुटने टेक देगी। तो ये मैं समझता हूं कि सबसे अहम हक़ाइक़ हैं जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट में क्या लड़ाई जारी है, बयानियों की क्या लड़ाई है, अवाम वहां पर किस तरह से निकल रहे हैं और सुन्नी जो हैं वो वहां पर किस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी उजारादारी, उनका गलबा वो किस तरह से वहां से खत्म हो रहा है। और यही वो चीजें हैं जिसके ऊपर इसराइल कायम है। यानी इसराइल को मैं आपको बता चुका हूं, सीधी जंग से आप नहीं हरा सकते कि आप बैटलफील्ड में जाएं, उससे लड़ें, इसराइल हारे और इसराइल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको ये जिस चीज़ों के ऊपर ये कायम है उन सारी चीज़ों को रिवर्स करना पड़ेगा। तो जिसमें इकोनॉमिक है, जिसमें आलमी सिफारती महाज है, जिसमें बयानिए का महाज है और जिसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो मगरब के क्रिश्चियंस हैं उनकी जो सपोर्ट है इसराइल के लिए,
وہ سب سے بڑی ضمانت ہے اسرائیل کی قیام کے لیے، جو کہ اس وقت ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت اہم حقائق ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ حقائق ہیں جو آپ تک پہنچنے ضروری ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا سنیے اور اس کو باقی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریے اور پھیلائیے اور لوگوں تک اس کو پہنچائیے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ آج وقت آ پہنچا ہے مسلم یونیورسٹیز کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 57 اسلامی ملکوں کی یونیورسٹیز میں کیا احتجاج ہو رہے ہیں، یعنی امریکہ اور یورپ میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ پولیس کے ساتھ بھڑ گئے ہیں، فوج کے ساتھ بھڑ گئے ہیں، اس حد تک طلبہ کھڑے ہو گئے ہیں وہاں کے کرسچنز۔ تو کیا ہمارے مسلم ملکوں میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے طلبہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سٹینڈ کر رہے؟ یہ ایک تاریخی موقع ہے اور یہ گلوبل تحریک اب بن چکی ہے، تو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے اور وہ دیکھیں کہ ان کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یونیورسٹی جو امریکہ کی ہیں وہاں کا معاملہ تو احتجاج سے شروع ہوا تھا، اکا دکا ہلکے پھلکے احتجاج سے۔ یعنی کیا تھا، سٹڈی ساتھ ساتھ چل رہی تھی اسٹوڈنٹس کی، ساتھ ہلکے پھلکے احتجاج وہ چل رہے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ چل رہی تھی، ٹک ٹاکس بنائی جا رہی تھی۔ یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور ایک آدھ یونیورسٹی جیسے کولمبیا ہے وہاں سے یہ شروع ہوا۔ اس کے بعد اب یہ پھیلتا پھیلتا آگے سے آگے چلتا گیا، پھر یونیورسٹیز میں احتجاجی کیمپس لگنا شروع ہو گئے، پھر وہ دھرنوں میں بدل گئے، پھر کیا ہوا کہ یونیورسٹیز بند کرنا پڑ گئی، پھر ایک سے دوسری بند کرنا پڑ گئی۔ اب وہ پھیلتے پھیلتے آلموسٹ ڈزنز آف جو سٹیٹس ہیں امریکہ کی، ان میں جو ہے وہ پھیل چکا ہے۔ ڈزنز آف یونیورسٹیز جو ٹاپ یونیورسٹیز، ان سے وہ لوگ نکلتے ہیں جو دنیا میں جا کر حکمران بھی بنتے ہیں، یعنی ہم جیسے تھرڈ ورلڈ جو کنٹریز ہیں ان کے حکمران بھی انہی یونیورسٹیز سے پڑھ کر آتے ہیں، اور جو مغرب کے حکمران ہیں وہ بھی انہی یونیورسٹی سے نکلتے ہیں۔ ان کے سارے جو انفلوئنشلز، بزنس مین، ٹیک جائنٹس، وہ سارے ان یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بنی ہوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ دنیا پر رول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان یونیورسٹیز میں اب یہ معاملہ پھیل چکا ہے اور وہاں سے اب آسٹریلیا اور یورپ تک بھی جا چکا ہے۔ تو اب وہ ایک کے بعد ایک یونیورسٹی بند ہو رہی ہے اور وہاں پر جو دھرنے ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ اور اس تحریک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے ناظرین کہ جو صہیونی امپائر ہے، کہ صہیونی کس طرح سے امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں، یورپ کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ اور اس کے اتنے بڑے نتائج ہیں ناظرین کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کی جو اجارہ داری ہے، ان کا جو غلبہ ہے، ان کا جو کنٹرول ہے، وہ اب اس طرح سے قائم نہیں رہ سکے گا۔ سب سے بڑی ایک ضمانت یہ ہے کہ وہاں پر یہ ایک ایک چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، پبلک سپورٹ ان کے ساتھ ہے، سسٹم کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ تو اب اس ساری تحریک چلنے کے بعد کیا، اگر آپ آؤٹ پٹ پوچھیں گے سب سے بڑی آؤٹ پٹ کیا ہے، تو وہ آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ان کی یہ اجارہ داری اس نظام کے اوپر اس طرح سے نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے امریکنز کو، یورپینز کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ دراصل صہیونیت کے غلام ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صہیونی ہیں جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، یہ ہم سے ہی اپنے لیے فنڈ پاس کرواتے ہیں، پھر ہمارے فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے نمائندے منتخب کرواتے ہیں اور پھر ان سے دوبارہ اپنے لیے فنڈ پاس کرواتے ہیں۔ ہم ان کی جنگیں جا کر لڑتے ہیں، ہماری یونیورسٹیز کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، ہماری جدید ترین ٹیکنالوجیز یہ کنٹرول کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتی ہیں۔ تو یہ پہلی بار ان کے چیزیں سامنے آئی ہیں، اس لیے اس کے سب سے بڑے، اور میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو ان کا ایکسپوز ہونا ہے صہیونی امپائر کا وہاں پر، کہ وہ کس طرح سے نظام کو کنٹرول کر رہے تھے، امریکنز کا ان کے خلاف کھڑا ہونا، یقین مانیے اتنی بڑی فتح ہے، اتنی بڑی کامیابی ہے، اتنا بڑا تاریخ کا دھارا یہاں سے بدل رہا ہے کہ میں لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک ایک یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے میں تفصیلی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ مظاہرے اب پورے ملک میں پھیل چکے ہیں ایک ایک یونیورسٹی کے اندر، اور بائیڈن انتظامیہ نے غلطی یہ کی کہ وہاں پر پولیس بھیج دی، اور پولیس کے بعد اب فوج وہاں پر تعینات ہونے جا رہی ہے، اور پولیس نے کریک ڈاؤن کیا۔ ہنڈریڈز آف جو سٹوڈنٹس ہیں، جو نیٹو امریکنز ہیں، نیٹو امریکنز، ان کو پکڑ لیا، اور جو وہاں سے مناظر آ رہے ہیں کہ کلیشز ہو رہے ہیں، یعنی پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں، سٹوڈنٹ زخمی ہو رہے ہیں، اور پرامن ترین احتجاج، یعنی وہ سب سے پرامن پروٹیسٹ وہ کر رہے تھے، سب سے پرامن، کوئی اس میں وائلنس نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ ان کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا، جو تاریخ میں، امریکہ کی تاریخ میں اس طرح کے جو ہے نا مثال نہیں ملتی۔ تو یہ بائیڈن انتظامیہ کو بہت مہنگا پڑ گیا یہ کریک ڈاؤن کروانا، لیکن وہ مجبوری اس لیے تھی، مطلب صہیونیوں کو اس لیے
وہ مطلب آپے سے باہر ہو گئے کہ وہاں پر نعرے لگ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے. تو اس کو روکنا بھی ضروری تھا, لیکن روکتے تو کیسے روکیں گے؟ اب جتنی اویئرنیس آ رہی ہے تو اس سے معاملہ اور بگڑ گیا. جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی اس کریک ڈاؤن نے نکال کے رکھ دی ہے. اس وقت پیک کے اوپر معاملہ, میں نے کہا نا کہ طوفان سونامی بن چکا ہے. اب ذرا ایک یونیورسٹی کا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں بوسٹن یونیورسٹی. بوسٹن کی ایک یونیورسٹی ایمرسن سے. وہاں پر کیا ہوا, امریکن میڈیا بتا رہا ہے 4 امریکن آفیسرز وہاں پر انجرڈ ہو گئے. وہاں پر کتا بھی زخمی کر دینا آپ ساری عمر چھوٹ نہیں سکتے وہاں سے, آپ سزا سے نہیں بچ سکتے کہ کتا بھی زخمی کر دیں. 4 آفیسرز انجرڈ ہو گئے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں امریکہ کی تاریخ, یہ تھرڈ ورلڈ کا کوئی ملک نہیں ہے, یہ امریکہ ہے, سپر پاور. یعنی اگر آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں تو جیسے ایک امپائر ہوتے ہیں اور ایک سب سے اوپر سلطنت ہوتی ہے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, اس وقت وہ امریکہ ہے جو ساری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے ایک نئے نظام کے ذریعے. وہاں پر اس کے اندر اتنا بڑا انریسٹ ہو رہا ہے. یعنی وہ سٹوڈنٹس جو آگے چل کے جو امریکہ کو سنبھالیں گے وہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو 4 صرف یہ ایک بوسٹن کی ایک یونیورسٹی 4 آفیسرز انجرڈ ہو گئے. 108 جو نیٹو امریکن سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے. اچھا اس کے علاوہ ناظرین, اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ ایک طرف ہے اور سٹوڈنٹس اور جو فیکلٹی ممبرز ہیں یعنی پروفیسرز ہیں وہ دوسری طرف ہے. یعنی حکومت کے نیچے یونیورسٹی انتظامیہ, ساتھ وہ جیوش لابی, یہ 3. ادھر کیا ہے, سٹوڈنٹس ہیں, عوام ہیں اور پروفیسرز ہیں. یہ اس طرح سے ہے. ان کی آپس میں اس وقت لڑائی جو ہے وہ جاری ہے. ظاہری بات ہے وہ انتظامیہ کو ہی کنٹرول کرتے ہیں نا کہ ان کو فنڈ ملتا ہے. تو ایمرسن ایڈمنسٹریشن کیا کہہ رہی ہے, وی آر ڈیپلی کنسرنڈ دیٹ پروٹیسٹرز رسک لارج کانسیکوینسز فار بریکنگ لاز. دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں ان کو ڈرانے کی کوشش. کہ یہ جو انہوں نے لاز توڑے ہیں, حالانکہ کیا لاز انہوں نے توڑے ہیں, پورا امن ترین احتجاج, اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا کہ ان کو بہت بھاری کانسیکوینسز جو ہے وہ بھگتنا پڑیں گے. ساری بات ہے وہاں پر لا جب حرکت میں آتا ہے تو کوئی اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں چلتی, کوئی کسی کا بس نہیں چلتا, چاہے وہ صدر ہی کیوں نہ ہو, وہ لا کے آگے اس کو جھکنا پڑے گا. تو اب وہ اس طرح کی دھمکیاں ان کو لگا رہے ہیں. اچھا آگے دیکھیے, سب سے بڑی یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی, آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا. وہاں پر اس وقت جو دھرنا ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. ABC نیوز رپورٹ کر رہا ہے, پرو پیلسٹائن اسٹوڈنٹس ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی سیٹ اپ پروٹیسٹ کیمپ ایکیوزنگ دا یونیورسٹی آف سپریسنگ وائسز اپوزنگ ٹو اسرائیل. کہ ہارورڈ کے اندر وہ دھرنا شروع ہو گیا ہے اور اسٹوڈنٹس یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہارورڈ کی جو انتظامیہ ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو آوازیں ہیں ان کو دبا رہی ہے. یہ وہ امریکنز ہیں جنہوں نے آگے چل کر امریکہ کا نظام سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے, اتنی ان کو اویئرنیس آ چکی ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. حالانکہ اس سے پہلے اسرائیل کیا تھا, 7 اکتوبر سے پہلے ان کے لیے مذہبی ریاست والی وہ ریاست تھی کہ مذہبی, جس طرح آپ کا فلسطین کی حمایت مذہبی فریضہ, ان کے لیے اسرائیل کی حمایت مذہبی فریضہ. اب حالت کس حد تک آ چکی ہے کہ وہ اپنی سب سے پریسٹیجیس یونیورسٹی ہارورڈ سے, ذرا تاریخ پڑھیں ہارورڈ کی تاریخ کیا ہے, تو اس پریسٹیجیس ترین یونیورسٹی کے اوپر اس کے سامنے اس طرح سے سٹ ان ہو رہا ہے. وہ یونیورسٹی بند کرنا پڑ گئی ہے اور وہاں کے اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے ہماری آوازیں دبانے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ کی یونیورسٹی, امریکہ کے اسٹوڈنٹ. پھر ٹیکسس میں ناظرین بہت بڑا واقعہ ہوا. ٹیکسس ایک بہت بڑی ریاست اور یہاں پر کریک ڈاؤن ہوا اسٹوڈنٹس کے اوپر. اس کی جو فوٹیجز دنیا بھر میں گئی ہیں, امریکہ بہت بدنام ہوا ہے, بہت بدنام ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ والی چیزیں کس طرح سے بائیڈن انتظامیہ کو آگے چل کر گھٹنوں پہ لے کر آئیں گی, یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیکسس کی یونیورسٹی میں کیا ہوا ہے, 34 اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا گیا اور فیکلٹی ممبرز نے شدید غصے کا اظہار کیا. وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسٹوڈنٹس یعنی فیکلٹی ممبرز, پروفیسرز, وہ ساتھ مل گئے ہیں. یہ آپ دیکھیے, NBC reported on a message from faculty at the University of Texas. The Gaza solidarity event did not include any threat of violence or disruption to study. اب اس میں ایک بیانی کی لڑائی بھی ہے نا کہ وہ اس کو ایک مطلب وائلنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے مظاہرین آئے ہیں یہ وائلنس پھیلا رہے ہیں, ان کو ولن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو فیکلٹی ممبرز آ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ صرف سولیڈیرٹی کے لیے تھا, اس میں کوئی وائلنس کا خطرہ نہیں تھا, یہ کوئی مظاہرین وائلنس نہیں کرنے جا رہے تھے, لیکن ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت شدید ترین بیانیے کی جنگ ہے. ادھر حکومت ہے, ادھر ان کا انفلوئنس والا میڈیا ہے, ادھر سارے ان کی جوئش لابی ہے اور یونیورسٹی انتظامیہ ہے. وہ ایک طرف کھڑی ہے, اس کے سامنے اسٹوڈنٹس ہیں, عوام ہیں, پروفیسرز ہیں. یہ اس طرح سے
کلیشز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں بیانیے کی سطح پر بھی, اور جو کریک ڈاؤن ان کے اوپر ہو رہا ہے, تو شدید ترین بیانیے کی جنگ ہے جو اس وقت وہاں پر لڑی جا رہی ہے. اچھا, پھر پریزیڈنٹ آف دا یونیورسٹی کا ٹیکساس کا کیا کہہ رہا ہے؟ Our university imposed rules while protecting the freedom of expression and it was a day full of challenges and many emotions. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ مفلس حال فلسطینی جن کو ان کے اپنے چھوڑ گئے, ان کی آوازیں کہاں پر پہنچ رہی ہیں؟ امریکہ کے اندر, ہزاروں میل دور امریکہ. اور امریکہ کی یونیورسٹیز معمولی چیز نہیں ہے. وہاں پر وہ سیلاب اور طوفان اور سونامی آ چکا ہے, ٹھیک ہے, ان کی آواز وہاں تک پہنچ گئی ہے, اور ان کا یونیورسٹیز کا صدر کہہ رہا ہے کہ بھائی فل آف ایموشنز, یعنی ہلا کے رکھ دیا ہے. طوفان الاقصی کے بعد جو یہ دنیا بدل گئی ہے, یہ 7 اکتوبر کے بعد ہی سارا ہو رہا ہے نا, یہ نہ ہوتی لڑائی تو یہ بھی نہ ہوتا. یعنی اس نے امریکہ کو اس طوفان الاقصی نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ان کو نہ ان سے صورتحال سنبھالی جا رہی ہے, نہ اسٹوڈنٹس سنبھالے جا رہے ہیں, نہ یونیورسٹی سنبھالی جا رہی ہے, نہ نظام سنبھالا جا رہا ہے. ہلا کے رکھ دیا اس طوفان الاقصی نے امریکہ جیسی مطلب سپر پاور کو, جو سٹیبلائز اور زبردست نظام, وہ نظام جو دنیا بھر میں جو آئیڈیلائز سمجھا جاتا ہے, اس نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے ان مفلس حال فلسطینیوں کا جو آپریشن ہے, ٹھیک ہے, جن کو ان کے اپنے بھی چھوڑ گئے. آگے ذرا دیکھیے فیکلٹی ممبرز کیا کہہ رہے ہیں. ممبرز آف دا فیکلٹی ول ناٹ پرفارم دیئر ورک ڈیو ٹو دا ملٹری رسپانس ٹو اے اسٹوڈنٹ ایونٹ. فیکلٹی ممبرز, ٹھیک ہے, اور کیا ان کی اہمیت ہے وہاں پر, اور کیا ان کا کردار ہے, کتنے وہ مؤثر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ورک نہیں کریں گے اب, کیونکہ جو ملٹری نے آ کر انوالومنٹ کی, ہماری یونیورسٹیز کے اندر فوج آئی ہے, کیوں بھجوائی گئی, کس نے بھجوائی, ان کو پتہ ہے کہ یہ سب صہیونیت جو ہے نا, وہ ہمارے یہ صہیونی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. فوج بھیجی جا رہی ہے یونیورسٹیز کے اندر, ایک گولی نہیں چلی, کسی سے اسلحہ برآمد نہیں ہوا, ڈنڈا بھی برآمد نہیں ہوا, وہاں پر فوج بھیج دی, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ اس نے کیا سینٹیمنٹ امریکنز کے اندر کریٹ کر دیا ہے, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. وہ تو کچھ اور پلانز بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. وہ آگے چل کر میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. پہلے یہ ساری ایک ایک یونیورسٹی کی خبریں دیکھیں, کیونکہ یہ تاریخ ہے جو یہاں پر رقم ہو رہی ہے. آگے پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی, یعنی یونیورسٹی کے. پھر جو فیکلٹی ممبرز ہیں انہوں نے ایک پورا لیٹر لکھا ہے. وی کرٹیسائز دا یونیورسٹی پریزیڈنٹ فار allowing دا پولیس ٹو ٹرن دا کیمپس انٹو اے ملٹری زون. پورے فیکلٹی ممبرز انہوں نے اپنا اتحاد بنا لیا جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ الٹا ہمارے ہی اسٹوڈنٹس کو وائلنٹ کہہ رہے ہیں, ان کو ولن بنا کر پیش کر رہے ہیں. تو وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے لیٹر لکھا, میڈیا میں جاری کیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ شدید ترین بیانیے کی جنگ لڑی جا رہی ہے, شدید ترین. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ جو یہ سارا انہوں نے پولیس بھیجی اور یہ سارا کام کیا. ہمارے تو اسٹوڈنٹس بالکل وائلنٹ نہیں تھے, اور وہ تو ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں, اظہار یکجہتی کر رہے ہیں آزادی فلسطین کے لیے. پھر آپ پریزیڈنٹ آف دا یونیورسٹی کا بیان دیکھیے. آور یونیورسٹی فلفلڈ اٹس پرومس اینڈ پنشڈ ڈیمونسٹریٹر ہو اگنورڈ کال فار ریسٹرینٹ اینڈ ٹو ڈسپرس دا گیدرنگ. اب یہ پریزیڈنٹ کیا, میں نے آپ کو بتایا, انتظامیہ, حکومت اور وہ جوئش لابی, اب یہ سارے مل کر کیا کر رہے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کو پرو حماس, وائلنٹ اور ولن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو پنش کیا جو یہ سارا معاملات کو گڑبڑ کر رہے تھے, ہم نے ان کو سزا دی ہے, ان کو پنش کیا ہے, ٹھیک ہے. تو فیکلٹی ممبرز کیا کہہ رہے ہیں اور ساری عوام وہاں پر کیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو سب جھوٹ ہے, اور وہ اس بات کے اوپر زیادہ ایکسپوز. دیکھیں کوئی باہر سے, یعنی پاکستان سے کوئی اسٹوڈنٹ گیا ہوا, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. باقی دنیا سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس یہ کام نہیں کر سکتے. وہ بیچارے اتنی مشکل سے اپنی فیسیں بھر کے آئے ہوتے ہیں, وہ نہیں کھڑے ہو سکتے وہاں پر. یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ صرف نیٹو امریکنز کر رہے ہیں, جو امریکن نیشنل ہیں وہ کر رہے ہیں. کسی دوسرے میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہوا ان احتجاج میں شریک ہو جائے اور اس طرح پولیس کے ساتھ جھڑپیں کرے. کسی میں یہ ضرورت نہیں ہے. وہ باہر سے جو باقی لوگ آئے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ بڑی مشکل سے وہاں پر آئے ہوتے ہیں, اور ان کو تو ایسے چٹکی میں وہ نکال پھینکیں, ان میں اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ صہیونیت کے ساتھ جا کر ٹکرا سکیں. یہ امریکنز ہی ہیں جو وہاں پر ان سے ٹکرا سکتے ہیں. پھر ناظرین آپ دیکھیے کہ پولیس کس طرح سے وارن کر رہی ہے کہ بھائی جو بھی احتجاج میں آئے گا ہم اس کو ایکسپیل کریں گے یا سسپینڈ ہوگا. یعنی پوری طرح سے خوف جو ہے وہ پھیلا رہی ہے صہیونیت. اب یہی وہ چیز ہے جو وہاں پر ایکسپوز ہو رہی ہے کہ اچھا یہ صہیونی اس حد تک ہم پر کنٹرول کرتے ہیں کہ مطلب ہم احتجاج کریں گے اور یہ ہمیں ہماری ہی یونیورسٹی سے نکال دیں گے جہاں پر ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. اگر ہم یہاں پر اپنی سرزمین پر کھڑے ہو کر ان کے خلاف بات کریں گے تو یہ ہمیں نکال دیں گے, یہاں سے ہمیں سسپینڈ کر دیں گے, ہمارے پاس پولیس ہماری ہی چھوڑیں گے, ہمارے اوپر ہماری ہی فوج چھوڑیں گے جو ہمارے ٹیکسوں سے چلتی ہے.
اور یہ امریکہ ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے کوئی. تو پولیس تھریٹ کر رہی ہے, پولیس وارننگ اینی پروٹیسٹر آن کیمپس ول بی ایکسپیلڈ اور سسپینڈڈ. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ اب حالات اتنے بگڑ گئے ہیں یونیورسٹیز کے اندر کہ وہاں پر نیشنل گارڈ, یعنی ہر ریاست کے اپنے نیشنل گارڈز ہوتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں, وہ اب تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے اوپر اسلامک افیئرز جو ہے وہاں پر اس نے بڑا اہم ترین سٹینڈ لیا ہے اور زبردست تحریک کا آغاز کیا ہے. اسلامک افیئرز کونسل آف امریکہ اس نے کیا کہہ رہی ہے وہ, دا ملٹرائزیشن آف آر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ دا ڈپلائمنٹ آف پولیس اگینسٹ پیسفل پروٹیسٹنگ اسٹوڈنٹس از اے ڈیپلی ٹربلنگ ڈیولپمنٹ. پھر وہ کہہ رہی ہے کولمبیا یونیورسٹی کمپین اگینسٹ اسٹوڈنٹس ود ڈینجرس ملٹری فورس پرسیڈز یونیورسٹی administration and we call on the faculty and leadership of Columbia University to oppose the threat of deploying the National Guard. ٹھیک ہے, تو پوری طرح سے سٹینڈ اس نے لیا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, فیکلٹی ممبرس کے ساتھ. تو اب اس میں آپ ناظرین بات یہ سمجھے کہ دیکھیں, اگر آپ سوچیں کہ امریکہ کو کون ڈھیر کر سکتا ہے, امریکی انتظامیہ کو کون ڈھیر کر سکتا ہے, کیا کوئی مسلم ملک کر سکتا ہے؟ کیا مسلم ملکوں کا کوئی بلاک کر سکتا ہے ڈھیر؟ کوئی نہیں کر سکتا. اگر اس وقت امریکہ کو کوئی ڈھیر کر سکتا ہے, گھٹنوں پر لا سکتا ہے اور اس کو بیک فٹ پر جانے پہ مجبور کر سکتا ہے, تو وہ خود امریکی عوام ہیں, اس کے علاوہ فی الحال کوئی نہیں ہے. تو وہ امریکی عوام اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ پوری طرح سے, اور امریکی عوام میں بھی طلبہ جو کہ انتہائی انفلوئنشل ہیں, انتہائی انفلوئنشل, وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتا ہے. آگے ذرا دیکھیے, ساؤتھ کیلیفورنیا یونیورسٹی, وہاں پر 94 اریسٹ کیے گئے. یہ جو کیمپس ہے اس کو کلوز کر دیا گیا ڈیو ٹو کلیشز ود پولیس. میں نے آپ کو بتایا نا, ایک ٹاپ یونیورسٹی وہ بند ہو رہی ہے, کلیشز ہو رہی ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا سینسٹیو, اتنا بڑا معاملہ ہے اور اس کے دور درس جو نتائج ہیں وہ آئیں گے. یونیورسٹی آف میری لینڈ, وہاں پر جناب پروٹیسٹر ڈیمانڈڈ اینڈ ٹو یونیورسٹی انویسٹمنٹ ود اسرائیل. وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جتنے ٹائز ہیں یونیورسٹیز کو ختم کیے جائیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ تمام معاہدے جو ہیں ختم ہوں. پھر وہ کہہ رہا ہے اس سیٹرڈے کو, یہ جو کل آنے جا رہا ہے, اس کو میری لینڈ یونیورسٹی کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے یہ بند ہونے جا رہی ہے. پھر پروفیسرز کہہ رہے ہیں اٹیمپٹس ٹو سٹاپ اسٹوڈنٹ لیڈ پروٹیسٹ ایٹ US یونیورسٹیز از انپریسیڈنٹڈ. پروفیسر سیز کہ اس کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. اب اگلی بات سنیے, کمال ہو رہا ہے. چانٹس آف امریکن اسٹوڈنٹس ڈسکرائبنگ دا آرمی آف اسرائیلی آکوپیشن ایز ٹیررسٹ آرگنائزیشن. کسی مسلم ملک میں نہیں, جارڈن میں نہیں, ایران میں نہیں, یمن میں نہیں. ٹھیک ہے, کہاں پر؟ امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس نعرہ لگا رہے ہیں اسرائیلی آرمی از ٹیررسٹ. وہ اسٹوڈنٹس جن کے لیے اسرائیل کی حمایت ایک مذہبی فریضہ ہے, کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ اسرائیلی آرمی از ٹیررسٹ. اس انقلاب کو مجھے بتائیے یہ کس طرح سے روکا جائے گا؟ مجھے بتائیے, کیا کوئی اسلامی ملک, کیا ہمارے سکولرز, کیا ہماری تنظیمیں, کیا کوئی انفلوئنشل گروپ, کیا کسی میں اتنی جرت اور انٹینٹ اور کیا ہمت ہے کہ وہ صہیونیت کو مغرب کے اندر, امریکہ کے اندر جا کر اس طرح سے ایکسپوز کر سکتا تھا؟ کیا کسی میں اتنی جرت ہے؟ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے, نہ ان کی انٹینٹ ہے, نہ سوچ ہے, نہ ان میں اتنی طاقت ہے. تو سلام پیش کریے ان امریکنز کو جو کھڑے ہوئے ہیں, ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں اور وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے. کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا تھا سوائے امریکن عوام کے. اچھا, اب اگلی بات سنیے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک بڑی خبر ہے اور ایک انبلیویبل چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں. بائیڈن جناب ایک یونیورسٹی میں جا رہے تھے اور وہاں پر یونیورسٹی میں رولا پڑ گیا کہ بائیڈن صاحب کا جو انویٹیشن ہے اس کو کینسل کیا جائے. وہ ایک گریجویشن سیریمنی میں جا رہے تھے. یہ آپ دیکھیے, بائیڈنز یونیورسٹی گریجویشن انویٹیشن از لیڈنگ ٹو بیک لیش اوور اسرائیلی وار آن غزہ. بھائی یہ جو امریکی صدر ہوتا ہے نا, اس کی ایک پریسٹیج ہوتی ہے, اس کی ایک وقار ہوتا ہے, اس کی ایک عزت ہوتی ہے, اس کا ایک پورا ایک شان و شوکت ہوتی ہے. یعنی امریکہ کیا ہے, جیسے پرانے دور میں سلطنتیں ہوتی ہیں, ایک بڑی سلطنت جو سب کو دنیا کو کنٹرول کرتی ہے, یہ وہ سلطنت ہے. ٹھیک ہے, آج ایک طرز نیا ہے لیکن یہ وہ سلطنت ہے جو پوری دنیا کو, تو اس کا بادشاہ, اس کا ایک وقار, اس کی شان و شوکت, اس کا جلال, اور اس کے عوام کیا کہہ رہے ہیں؟ یونیورسٹی مطلب سب سے سوفسٹیکیٹڈ عوام, یونیورسٹی کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن صدر امریکی, اس کو یہاں پر نہیں آنے دیا جائے جو کہ گریجویشن سرمنی میں آ رہا ہے. تو یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو ورلڈ وار میں بھی بند نہیں ہوئی. یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جہاں پر یہ اتنی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جس سے وہ دنیا میں غلبہ قائم رکھتے ہیں, جس سے وہ نئی ٹیکنالوجیز بناتے ہیں, جس سے وہ دنیا میں اپنا اقتدار قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ وہ یونیورسٹیز ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہ سمجھے. اگر ان کا دنیا میں
دیکھیں علم کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ علم کی وجہ، علم میں پیچھے رہ گئے تو ہم جو ہے وہ ہم مفتو ہو گئے، ہم غلام بن گئے، وہ ہم پر قابض ہیں، دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں تو علم کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے، علم ہی سے سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر جو ان کی مادر علمی ہیں جو ورلڈ وار کے اندر بھی بند نہیں ہوئی، وہاں پر یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ صدر کو بھی یہاں پر انوائٹ نہ کرو۔ اچھا، یونیورسٹی آف کولمبیا کیا کہہ رہی ہے؟ دا پریزیڈنٹ آف کولمبیا یونیورسٹی ایڈمیٹڈ ایٹ دا میٹنگ دیٹ کالنگ دا پولیس آن اسٹوڈنٹس ایکسربیٹڈ دا پرابلم، کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی ہے جو ہم نے پولیس میں کو بلا لیا۔ تو اب ذرا سنیے، امریکنز کو غصہ کیا ہے، اور جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ گھٹنوں پر آ جائے گی امریکی انتظامیہ، امریکنز کو غصہ یہ ہے کہ اچھا یہ اسرائیل، who the hell is this اسرائیل، کہ جو ہمارے ٹیکسوں سے پلتا ہے، جس کو ہم فنڈ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ایک نتن یاہو، ایک وار کرمنل، اس کی وجہ سے تم ہم پر آ کر حملہ کر رہے ہو، ہمارے اوپر پولیس بھیج رہے ہو۔ یعنی جو پیرنٹس ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا بچہ جس نے کوئی قصور نہیں کیا، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، جس نے جسٹ ایک پروٹیسٹ کیا پرامن ترین، کس کے خلاف؟ ایک وار کرمنل نتن یاہو کے خلاف۔ کون سی جنگ؟ ایک جینوسائیڈل جنگ، ایک لا حاصل جنگ، ٹھیک ہے، جس نے ہماری انسانیت کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اس جنگ کے خلاف۔ اور صرف اتنا کہا کہ جنگ روکو اور آزادی فلسطین کرو، اتنی بات کی، اور اس کے اوپر آپ نے پولیس بھیج دی، اس کے اوپر فوج بھیج دی۔ who the hell is this اسرائیل، اور who the hell is this نتن یاہو؟ اور بائیڈن کیا ہے؟ بائیڈن کا ملک ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ تیسری دنیا کا ملک نہیں ہے امریکہ، کہ جس میں حکمران جیسے چاہتے کرتے رہتے ہیں۔ یہ امریکہ ہے جہاں کا صدر جب ہوتا ہے نا فارغ، جب ختم ہوتی ہے اس کا ٹینیور، تو ٹرین کے اوپر واپس جاتا ہے، ٹھیک ہے، کمرشل کنوینس کے اوپر جاتا ہے، ٹرانسپورٹ کے اوپر، اپنی گاڑی بھی نہیں ہوتی اس کے پاس۔ یہ وہ امریکہ ہے، یہ اس کا صدر ہے، کوئی جاگیر نہیں ہے اس کی۔ اور اگر آپ امریکن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے پہلی لائن کیا لکھی ہوئی ہے؟ وی دا پیپل آف امریکہ، کہ ہم ہیں جو یہاں پر امریکہ کے پیپل جو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ملک میں کیا ہوگا، کیا قانون بنے گا، کیا نہیں بنے گا، کون کس طریقے سے ورک کرے گا، کس کی کیا اتھارٹی ہوگی۔ وی دا پیپل آف امریکہ ڈیسائیڈ۔ جیسا کہ پاکستان ہے، پاکستان کا یہ نہیں ہے۔ پاکستان میں کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے جس نے ہمیں آتھورائز کیا ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ وی دا پیپل آف امریکہ، یعنی بہت فرق ہے۔ ہم امریکن پیپل ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، تو وہ امریکن پیپل، ان کے اوپر پولیس بھیجی گئی، یونیورسٹی طلباء کے اوپر اتنی زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، اور صہیونی امپائر پوری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یونیورسٹیز کو فوری ابھی اسرائیل کے ساتھ سارے معاہدے کریں، جو آپ نے ڈیفینس ٹائز کیے ہوئے ہیں ان کے ڈیفینس منسٹری کے ساتھ، اور کہتے ہیں جی ٹیکنالوجی بھیج رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، فنڈنگ آ رہی ہیں، سب فوری ختم کریں، جو ہے نا اس کے آگے اب بات کوئی چلنے والی نہیں ہے۔ تو یہ وہ انقلاب ہے، یہ وہ طوفان ہے کہ جناب جس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، کیونکہ ماضی میں اس کو کوئی مثال نہیں ملی۔ اور دیکھیں سب سے بڑی انپٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ یہ ساری چیزیں اب ہو چکی ہیں، یہ ساری آن ریکارڈ آ چکی ہیں، ان کو سب کو پتہ چل گیا کہ امریکہ کون کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اب وہ جو صہیونی غلبہ ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، جو صدیاں لگا کر ایک چیز قائم کی گئی، بیانیہ بنایا گیا، جیسے سسٹم کو کنٹرول کیا گیا صدیاں لگا کر، وہ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، وہ زمیبوس ہو چکا ہے، وہ غرق ہو چکا ہے سونامی کے سامنے، اور یہ ارریورسیبل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ انڈیا کہہ رہا ہے کہ وی آر کنسرن کہ یہ امریکی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں یہ جو جمہوریت کے خلاف ایران کہہ رہا ہے جمہوریت کے خلاف جو کچھ امریکی یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے۔ رشیا اور چائنا کی سٹیٹمنٹس آن دا وے ہیں، وہ آ رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی، بہت سارے ملک، بہت سارے ہیومن رائٹس کے، یعنی بھائی یہ کوئی معمولی چیز ہے نہیں، بار بار بات وہیں آ جاتی ہے۔ آپ نے اکثر امریکہ کو سنا ہوگا، انڈیا یہ کر رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے، ایران یہ کر رہا ہے، رشیا یہ کر رہا ہے، چائنا یہ کر رہا ہے، وینزویلا یہ کر رہا ہے، کیوبا یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ فلانا ملک یہ کر رہا ہے، وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی ملک نے امریکہ کے بارے میں کہا ہوگا کہ آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا؟ تو آج ان سارے ملکوں کو موقع مل گیا جہاں پر وہ روز چڑھ دوڑتے تھے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، فلانا یہ کر رہا ہے، یہاں پر الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، یہاں پر صحیح وزیر اعظم منتخب نہیں ہوا، اس نے یہ بات کیوں کر دی، اس نے یہ عمل کیوں کر دیا، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ آج وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، ہم بڑے کنسرن ہیں
کہ یہ جناب جمہوریت کے خلاف چیزیں، یہ تو اسٹوڈنٹس کا حق ہے، تو آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ ہمیں تو بڑا کنسرن ہے اور ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور آپ ذرا دیکھیے بلنکن صاحب جو چائنا کے دورے پر پہنچے ہوئے ہیں، ذرا فوٹیج اٹھا کر دیکھیے، پتہ ہے وہاں پر کیا ہوا ہے؟ کارپٹ تک انہوں نے نہیں بچھایا، چائنیز نے بلنکن کے لیے کارپٹ تک نہیں بچھایا، اتنی زیادہ تضحیک اور شرمندگی۔ یعنی یہ پروٹوکول ہوتا ہے، کوئی ریڈ کارپٹ، کوئی پرپل، کوئی دوسرا تیسرا، وہ الگ لیول ہوتا ہے کہ بھائی اس کے لیے ہم یہ کارپٹ دے رہے ہیں، اس کے لیے یہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ۔ کارپٹ ہی نہیں ہے، کارپٹ ہی نہیں بچھایا، مطلب کوئی تھکے ترین ملک کا بھی کوئی وزیر خارجہ وہاں پر چلا جائے نا تو اس کے لیے بھی وہ کارپٹ بچھاتے ہیں۔ یہ امریکہ کا وزیر خارجہ، سیکرٹری آف دا اسٹیٹ، وہ وہاں پر گیا جو ایک ایک ملک کو جا کر ڈائریکشن دیتا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، جس نے عربوں کو کہا کہ کوئی چون چوں نہ کرے۔ بلنکن نہیں آیا نا، سب کو کہا کوئی چون چاں نہ کرے، وہ چائنا جا رہا ہے اور اس کے لیے کوئی کارپٹ نہیں بچھایا جا رہا۔ اتنی زیادہ ہزیمت اور شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے تو تبدیل ہو رہی ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، اور سارا کہاں سے یہ لاوا، کہاں سے یہ تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا اس کا آغاز ہے؟ غزہ۔ یہ سب غزہ کی وجہ سے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہ جو اسٹوڈنٹس اب کو ان کو اور ان کے پیرنٹس اور وہاں کے عوام کہ اچھا یہ اسرائیل کے لیے ہمارے اوپر حملہ کیا گیا، اسرائیل کے لیے ہمارے اوپر، اور جب یونیورسٹیز کے خود انتظامیہ کہنا شروع ہو گئی کہ یہ تو ہم نے غلطی کر دی، کولمبیا کے پریزیڈنٹ کی بیان آپ کے سامنے رکھا نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے پولیس بھیجی۔ تو غلطی ہو گئی تو پھر غلطی وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ غلطی مان لی اور چھٹکارا ہو گیا، امریکہ میں تو ایسا نہیں چلتا۔ تو یہ بہت بڑی چیز۔ پھر آپ دیکھیے یہ تحریک اب یورپ میں کس طرح پہنچ چکی ہے، اور جو سب سے بڑے واقعے کی میں بات کر رہا تھا، نینسی پیلوسی جو کہ سابقہ کانگریس کی اسپیکر ہیں، ابھی تھوڑے دن پہلے وہ جیسے فارغ ہوئی ہیں، تو آئرلینڈ کی یونیورسٹی میں وہ گئیں اور وہاں پر ایک ایونٹ میں انہوں نے شرکت کرنا تھی۔ وہاں پر یہ رپورٹ کیا، ذرا آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے کہ ان پر اٹیک ہو گیا اور ان کو وہ ایونٹ جو ہے وہ لیو کرنا پڑ گیا، اور اس کے بعد جناب انہوں نے اسٹیٹمنٹ باقاعدہ جاری کی، اور اسٹیٹمنٹ نینسی پیلوسی کی اس کے بعد کیا آتی ہے جب ان کو یونیورسٹی سے لیو کرنا پڑ گیا۔ یہ آپ دیکھیے، وی ریکگنائز اسرائیلز رائٹ ٹو پروٹیکٹ اٹ سیلف بٹ وی ریجیکٹ دا پالیسی اینڈ دا پریکٹس آف نیتن یاہو، ٹیریبل، وٹ کوڈ بی ورس دین وٹ ہی ہیز ڈن ان ریسپانس، شی سیڈ he should resign, he is ultimately responsible, I don't know whether he is afraid of peace, incapable of peace, or just doesn't want peace, but he has been an obstacle to the two-state solution. This is all show for the message۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے بعد نینسی پیلوسی کا بیان آیا کہ نیتن یاہو کو فارغ کرو، یہ تو بہت بڑا وار کرمنل ہے اور یہ آزادی فلسطین کے حق میں رکاوٹ ہے۔ اب مجھے تو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس وہ جو نینسی پیلوسی سب سے بڑی سپورٹر تھی، اس واقعے کے بعد کہہ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کو فارغ کرو، یہ وار کرمنل ہے اور آزادی فلسطین کے حق میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ۔ اب وہ وہاں سے امریکی ایک یونیورسٹی سے معاملہ شروع ہوا، ایک یونیورسٹی سے درجنوں یونیورسٹیز میں پھیل گیا، وہاں سے ہوتا ہوا اب یہ یورپ اور آسٹریلیا میں پھیل چکا ہے۔ جناب ادھر یورپ میں فرانس میں کیا ہوا ہے، میکرون صاحب وہاں پر ایک یونیورسٹی میں انوائٹڈ تھے اور وہاں پر جناب ان کو وہاں سے لیو کرنا پڑ گیا کیونکہ وہاں پر اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے، بہت بڑا احتجاج کیا۔ یہ سوبرون یونیورسٹی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جناب میکرون کو وہاں سے لیو کرنا پڑ گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فاتح حکومتیں ہیں، یہ فاتح طاقتیں ہیں، ان کے حکمرانوں کی ایک پریسٹیج ہے، ایک شان و شوکت ہے، تو ان کے عوام ان کے سامنے کھڑے ہو نہیں ہیں، ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے ہیں۔ پیرس یونیورسٹی میں کیا ہوا، فرینچ پولیس بریک اپ پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ ایٹ پیرس یونیورسٹی، یہاں پر بھی جو پولیس کے اور ان کے جھڑپیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اور آسٹریلیا میں اب دیکھیے، اسٹوڈنٹس ایٹ یونیورسٹی آف سڈنی آسٹریلیا ڈیمونسٹریٹ ٹو ڈیناؤنس اسرائیلی اٹیک آن پیلسٹائن، آسٹریلیا میں مظاہرے ہونے ہیں۔ بیلجیم کا جو ایک ایڈ ورکر ہیں وہ پھر آج غزہ میں وہ مارے گئے ہیں، اس سے پہلے 7 مارے گئے سینٹرل کچن کے، تو اس کا جو آج واقعہ ہوا یہ تھوڑی دیر پہلے، اس کا بھی وہ ایک ساری ویو پہلے سے چل رہی یونیورسٹیز کی، ادھر سے بیلجیم کے ایڈ ورکرز مارے گئے ہیں، تو وہ اور ایک الگ لیول کے اوپر پریشر جو ہے۔ تو دیکھیں اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن میں آپ کو صرف بتانا ہی چاہتا ہوں یہ ساری وہ چیزیں جو ان کی کیلکولیشنز میں نہیں تھی، یہ ساری چیزیں ان کی کیلکولیشنز کے خلاف گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جن میں اسرائیل کے خلاف آپ ریسرچ تک نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ یہ یونیورسٹی میں یہ تھیسز رکھیں نا کہ ہم نے جناب یہ ریسرچ کرنی ہے کہ اسرائیل کو کیسے اسلحہ جاتا ہے اور وہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے، کتنی امداد جاتی ہے، کہاں پر استعمال ہوتی ہے، آپ وہ ریسرچ نہیں کر سکتے۔ اور آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل از اے ٹیررسٹ، یہ نعرہ یونیورسٹیز میں لگ رہا ہے جہاں پر آپ ریسرچ تک نہیں کر سکتے، ایک تھیسس تک نہیں بنا سکتے تھے، اتنا وہ یونیورسٹیز کو کنٹرول کرتے تھے اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ یونیورسٹیز ہماری بقا کے ضامن ہیں۔
यहां से वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो जिसके जरिए अमेरिका सुपर पावर बना है वो डायरेक्ट उन तक पहुंच रही है। वो डायरेक्ट उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुआहदे किए हुए हैं। कोई और अमेरिका का इत्तेहादी इस तरह अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुआहदे नहीं कर सकता है। ये सिर्फ इसराइल को छूट थी क्योंकि उन्होंने सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ था। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसराइल की बका की ज़माना। देखें गज़ा में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, ये सारा तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी हैं। और ये इरिवर्सिबल लॉस है जो सिहूनी एम्पायर को हो चुका है। मुझे बताइए बाइडन इसके सामने कैसे टिकेगा? हट धर्मी है, जितना लंबा खींच सकता है वो खींच ले, लेकिन चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं। ये वो चीज़ है, ये वो इशारे हैं कि ये जंग हार चुके हैं। एक हट धर्मी है, जितनी देर वो इसको, और जितना इसको लंबा खींच रहे हैं ये नुकसान हो रहा है। अगर ये जंग पहले बंद हो जाती तो अमेरिका के अंदर ये ना होता, अमेरिका इतना एक्सपोज ना होता। ये जितना मजीद लंबा खींचेंगे उतना बड़ा ये सुनामी ये बढ़ता चला जाएगा और इनको ढेर होना ही पड़ेगा। आप देखें ट्रंप ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया इसराइल के लिए, उसने कहा जंग रोको। क्या लफ्ज कहा? यू आर लूजिंग PR वॉर। PR वॉर इसराइल को उसने कहा कि तुम हार रहे हो। वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? स्ट्रेटेजिक डिफीट। रोजाना सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बात करता है इसराइली डिफेंस मिनिस्टर से, उसको कहता है ऐसे करो ऐसे करो, मतलब पूरी तरह से साथ हैं। लेकिन उसने क्या तजिया किया था? उसने कहा था इसराइल को स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी। और ट्रंप क्या कह रहा है? यू आर लूजिंग PR वॉर। तो ये जो इतने बड़े लोग जो बात करते हैं ना, वो मामूली बातें नहीं होती। तो ये एक ऐसी फतह है जो फ़लस्तीन को मिल चुकी है, जो इरिवर्सिबल है। और ये इसके आप देखिएगा आगे आगे क्या नताइज आते हैं। तो हमने आज सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और इसके ऊपर बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।